बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। खुदा करे आप लोग बखैर वाफियत हो। मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल इस वक्त आप देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज सुबह बहुत बड़ी खुशखबरी थी, मगर इस खुशखबरी को कितनी देर बाकी रखा जा सकता है, इसके हवाले से मैं तफसील आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और अभी से कुछ देर पहले एक बड़ी अहम खबर ये हमारे सामने आई है कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक बेहतरीन जजेस में से हैं, उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो दे दिया है और सदर मुमलिकत को उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया है। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर इस वक्त रेफरेंस है और उसके हवाले से समाअतें चल रही थी। इसकी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का इस्तीफा कितना खुशी का बायस है किसी ऐसी सियासी जमात के लिए जो अभी तक अवाम के दरमियान नहीं निकल पाई। और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के इस्तीफे के बाद ये ऐलान होना कि सियासी जमात, वही सियासी जमात अब अवाम में आने के लिए तैयार है, इसकी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा गुज़श्ता रात एक अहम अनाउंसमेंट हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। बहुत सारे ऐसे लोग जो कि टिकट के हुसूल के लिए पीटीआई की तरफ देख रहे थे, पीटीआई ने मुकम्मल तौर पे बता दिया कि किन लोगों को वो पार्टी टिकट से नवाजेंगे और कौन कौन से ये उम्मीदवार होंगे। हर हल्के के अंदर कितने उम्मीदवार इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, ये बड़ी दिलचस्प मालूमात है, ये मैं आपके साथ आज के इस व्लॉग में शेयर करने जा रही हूँ। मगर आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले शुरू यहाँ से कर लेते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप के अंदर बड़ी खुशी की फिजा है, क्योंकि पीटीआई एक अपने इंतखाबी निशान के लिए जो कानूनी जंग लड़ रही थी, एक सियासी मुद्दा बनाया गया और फिर वो कानून की शक्ल इख्तियार कर गया। तो कानूनी लिहाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज एक बहुत बड़ी जीत है कि पेशावर हाई कोर्ट के अंदर जो मरकजी अपील थी उसका पहले फैसला महफूज हुआ। अब वो सुना दिया गया है कि जो इंतखाबी निशान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो बल्ला है और बल्ला इस वक्त पीटीआई को दे दिया गया है। यहां तक तो पीटीआई के लिए बड़ी अच्छी खबरें हैं, मगर पेशावर हाई कोर्ट से जो इत्तलात मेरे पास भी आ रही हैं वो ये है कि इलेक्शन कमीशन के जो वकील वहां पर मौजूद थे या जो इलेक्शन कमीशन का अमला है वो इस वक्त शदीद तशवीश के अंदर है, मुस्तरब है, क्योंकि उन्होंने पूरा ये प्लान बनाया हुआ था कि पीटीआई से बल्ला छीनना है। और पीटीआई से बल्ला छीनना इसलिए भी जरूरी था कि अगर बल्ला मैदान में आ गया तो फिर शेर, तीर और दाएं बाएं के जितने भी इंतखाबी निशान है वो सारे के सारे बकौल मरवर साहब के वो बढ़ जाएंगे। मगर यहाँ पर बल्ला पीटीआई को मिल गया है, इसलिए तशवीश इलेक्शन कमीशन के साथ दीगर सियासी जमातों के कैंपों के अंदर भी है कि अब मैदान में निकलना है तो हमने किस तरह से मुकाबला करना है। यहाँ तक तो सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, मगर 13 जनवरी को याद रहे आज बल्ला पीटीआई को मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के कहने पे उनकी जो दरखास्त थी इस बल्ले के हवाले से आज उसको खारिज कर दिया, क्योंकि पीटीआई समझती थी निशान उनको चाहिए, वो उनको मिल चुका है, इसलिए अब वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना चाहते। तो ये दरखास्त तो वहां से खारिज हो गई, मगर अभी भी 3 दिन बाकी हैं, 11 जनवरी, 12 जनवरी और 13 जनवरी। 13 जनवरी को इलेक्शन कमीशन की तरफ से तमाम सियासी जमातों को जो इंतखाबी निशान है वो अलॉट कर दिए जाने। कल रात गई ये खबर आई थी कि 100 से ज्यादा ऐसी सियासी जमातें हैं जिनके इंतखाबी निशान के हवाले से फहरिस्त जो है वो इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दी है। इन पूरी तमाम सियासी जमातों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बल्ला है उसको शामिल नहीं किया गया था। अभी जब मैं आपके लिए व्लॉग बना रही हूं तो तकरीबन 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं इस मामले को कि ये कहा जा रहा है कि अगर बल्ले के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट के ऊपर इसको अपडेट ना किया, इस फहरिस्त को जिसमें पीटीआई को शामिल करके उसके साथ बल्ले का निशान शामिल किया गया हो, अगर तो इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं करता तो यकीनी तौर पे वो तौहीन अदालत का मुर्तकिब होगा। और इलेक्शन कमीशन ऐसा क्यों नहीं करेगा, ये भी रीजन मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के हवाले से ये तासुर बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है कि मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन ने जितना जोर लगा दिया था, जितनी तगोदो कर दी थी कि किसी भी तरह से पीटीआई से बल्ला छीना जाए, तो मुमकिन है, ये ऐन मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन जो है इसको अपोज करे और सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला जाए। अगर तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इलेक्शन कमीशन चला जाता है, अपोज करता है पेशावर हाई कोर्ट के इस फैसले को जिसमें बल्ला पीटीआई को मिला है, तो ऐन मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर ये समाते हो, जिस तरह से जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से कहा जा रहा है कि उनका झुकाव एक खास सियासी जमात की तरफ है और खास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट वो खड़े नजर आ रहे हैं, तो इसमें फिर जो बल्ला है वो हमें 50-50 नजर आता है। अगर तो इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो फिर ये मामला और भी लंबा चलेगा, क्योंकि 13 जनवरी को इंतखाबी निशान अलॉट होने हैं और आज रात तक किसी भी वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है।
وہ تمام لوگ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں جو کہ خواہش رکھتے ہیں، جو کہ پی ٹی آئی کے انتخابی نشان کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں، اس حوالے سے بھی پی ٹی آئی کے اندر دھڑے بندی ہو چکی ہوئی ہے، اور یہ دھڑے بندی وکلا کے اندر بھی نظر آتی ہے، ہمیں جو پارٹی کی اس وقت نئی قیادت ہے ان کے اور پرانے کارکنان کے درمیان بھی نظر آتی ہے۔ جو پی ٹی آئی کے حوالے سے خبریں ہیں وہ یہاں تک تو اچھی ہیں، مگر اب بیرسٹر گوہر صاحب اور ان کے دیگر تمام ساتھی، عمر ایوب صاحب اس میں شامل ہیں، رؤف حسن اس میں شامل ہیں، یہ تمام لوگ کس طرح سے ان ناراض کارکنوں کو مناتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہوگا۔ اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ کل بھی ایسا ہوا تھا کہ پی ٹی آئی کے جو مرکزی دفتر ہے اس کے باہر درجنوں تھے، دو درجن کے قریب لوگ تھے، کارکنان تھے جنہوں نے احتجاج کیا، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ پارٹی انہیں ٹکٹ نہیں دے رہی۔ ابھی پارٹی نے یہ اناؤنسمنٹ نہیں کی ٹکٹس کے حوالے سے، مگر انہوں نے اپنے تئیں یہ فیصلہ کر لیا اور طے کر لیا کہ ٹکٹ کس کس کو ملیں گے، تو ایک دھڑا تو یہاں پر نظر آ رہا ہے۔ مگر کل تقریباً شام کے اوقات کے اندر جو ہے وہ پی ٹی آئی نے آفیشلی یہ اناؤنس کر دیا تھا کہ پارٹی ٹکٹس کن کو ملیں گے۔ میں وہ لسٹ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں تاکہ یہ ساری کنفیوژن ختم ہو جائے، کیونکہ جو ٹکٹ دینے کی پالیسی ہے وہ سامنے آ گیا ہے۔ سب سے پہلے تو خیبر پختونخوا کے صوبے کو رکھا گیا ہے، کیونکہ کے پی کے کا صوبہ ایسا ہے جہاں پر نہ صرف وکلا نے بلکہ جو سول سوسائٹی ہے اس نے بھی عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کا بہت زیادہ ساتھ دیا ہے۔ کے پی کے حوالے سے جو پالیسی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے جتنے بھی ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں جو کہ کے پی کے سے تعلق رکھتے ہیں، ان تمام لوگوں کو پارٹی ٹکٹ جاری کیے جائیں گے، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اچھے برے حالات کے یہ پی ٹی آئی کے ساتھی ہوں۔ یہ تمام ایم این ایز ایم پی ایس ان کے حوالے سے کوئی ڈاؤٹ موجود نہیں ہے، جو پارٹی کے ساتھ کھڑا رہا ہر بندہ جو ہے وہ ٹکٹ اس کو ملے گا، وہ استفادہ کرے گا۔ سیکنڈ یہ ہے کہ دوسرے نمبر پر پنجاب کا صوبہ رکھا گیا۔ پنجاب کے حوالے سے عمران خان صاحب نے جو اڈیالہ جیل سے ایک پوری حکمت اپنی بیان کی ہے، ایک پوری ایک ترتیب پلان کی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں۔ پنجاب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ 20 اپریل 2023 سے آنورڈ، 20 اپریل کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ اس وقت بھی جب یہ بار بار بات کی جا رہی تھی کہ الیکشن کا پروسیس ہونا چاہیے پنجاب میں اور کے پی کے اندر، اس وقت بھی بڑے ایسے کینڈیڈیٹس تھے جس کو خود عمران خان صاحب نے فائنلائز کیا تھا کہ ان لوگوں کو ہم پارٹی کی ٹکٹ دیں گے۔ تو عمران خان صاحب نے یہ پیغام دیا ہے کہ 20 اپریل 2023 تک جن لوگوں کو ٹکٹس ہم نے دیے تھے وہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں ان کو بھی پارٹی کا ٹکٹ ملے گا، ان میں سے کوئی بھی ایک شخص جو ہے اس کو نہیں چھوڑا جائے گا، سب کو پارٹی ٹکٹ ملے گا، مگر شرط یہ ہے کہ وہ اس پورے پیریڈ کے دوران آنورڈ آج تک ہمارے ساتھ پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے ہوں، وفادار رہے، ان تمام کو ملے گا۔ یہ بڑا آ رہا تھا کہ بہت بڑے بڑے ایسے برج ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے تھے اور پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں، تو اس پہ بھی عمران خان صاحب نے جو ہے وہ پالیسی اور پلان اپنا بتا دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جن جن لوگوں سے زبردستی پارٹی چھڑوائی گئی ہے، جنہوں نے زبردستی پریس کانفرنس جن لوگوں سے کرائی گئی ہے، اگر تو وہ واپس آنا چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں، تو ایسی صورت میں بیرسٹر گوہر ہوں، رؤف حسن ہوں، ایسی صورت میں عمر ایوب ہوں، یا ایسی صورت میں آپ کہہ سکتے ہیں کوئی بھی دوسرا فریق ہو، کوئی بھی دوسرا شخص ہو، وہ فیصلہ اس کا نہیں کر سکتا۔ پریس کانفرنس کرنے والے اور پارٹی کو چھوڑنے والے اگر واپس آنا چاہتے تو اس کا جو حتمی فیصلہ ہے وہ خود عمران خان صاحب اڈیالہ جیل کے اندر سے کریں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا یہ پورا ایک سکیجول ہم نے دے دیا ہے، مگر اگر اس میں رتی برابر کوئی تبدیلی کرنا مقصود ہوئی، کوئی تبدیلی کرنی ہوئی، تو ایسی صورت میں بھی اس کا اختیار پارٹی کے اندر کسی بھی شخص کو نہیں ہوگا۔ تبدیلی کرنے کی صورت میں بھی اس کا اختیار صرف عمران خان صاحب کے پاس ہوگا اور وہی جو ہے اس کا فیصلہ کر سکیں گے۔ دوسرا میں آپ کو بتا دوں بڑے لوگ پریشان تھے کہ فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر تک بات کیا آ گئی ہے کہ بندے اٹھائے جا رہے ہیں، اور ہمارے سامنے وہ کیسرا الہی کی ویڈیو ہے کہ کس طرح سے تجویز اور تائید کنندہ کی کاغذ چھین کے بھاگنے کی کوشش ہو رہی تھی۔ تو ایسی صورت میں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ہر حلقے کے اندر سے 5 سے 10 امیدوار ہیں۔ ذرا سوچئے ایک ایسی جماعت جس کو شدید دبایا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے، ہر حلقے میں 5 سے 10 امیدوار ان کے پاس اس وقت موجود ہیں، اور اسی لیے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس اے بی سی ڈی ای سارے پلان موجود ہیں اس وقت پی ٹی آئی کے پاس، اور یہ بھی کہا جا رہا تھا، یہ کہا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے کہ ہولڈ کیا جائے، جو لوگ خود سے اپنی اناؤنسمنٹس کر رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں اور پی ٹی آئی کے لیے لڑیں گے، تو ان لوگوں کو ووٹ نہ دیا جائے۔ پی ٹی آئی جس شخص کا بھی آفیشلی حلقہ وائز بیان کرے گی صرف ووٹ اسی کا ہوگا، تو اس لیے کوئی فکر کی بات نہیں ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، پی ٹی آئی کے پاس امیدوار ہیں۔ اور یاد رہے کہ الیکشن کے اس پروسیس کے اندر جتنے لوگوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے اس میں پاکستان تحریک انصاف کا جو ایک امیدوار ہے وہ سب سے زیادہ تھا۔ جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں
ان میں سب سے زیادہ جو امیدوار حصہ لینا چاہتے ہیں الیکشن کے پروسیس میں وہ پی ٹی آئی کے تھے. وہ اسی زور کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہر حلقے میں سے 5 سے 10 امیدوار ہوں گے اور جس کو پارٹی ٹکٹ دیا جائے گا ووٹرز کے ساتھ یہ سامنے ان کی گزارش ہے کہ اس کو آپ لوگوں نے اسی شخص کو جو ہے وہ سپورٹ کرنا ہے. اب یہاں تک ہو گیا پی ٹی آئی کا معاملہ. پی ٹی آئی کے لیے بڑی اچھی خبریں ہیں آج سارا دن سے, اور غالب امکان ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو دعوے سامنے آ رہے ہیں کہ کچھ ہی عرصے میں یا الیکشن کے پروسیس سے پہلے وہ جیل سے باہر آ جائیں گے, ان کے ضمانتوں کا جو معاملہ ہے وہ چل رہا ہے. اب پی ٹی آئی کے بلے کا نشان اور جسٹس مظاہر نقوی کا استعفیٰ اس نے پریشان کر دیا مسلم لیگ نون کو. مسلم لیگ نون کے حوالے سے ایک تازہ جو چیز آئی ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ ساڈی گل ہو گئی ہے. جن کے ساتھ بات چیت انہوں نے کی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ساڈی بس ہو گئی ہے, کسے دی گل تے کسے دی بس ہو گئی ہے. اب انہوں نے اٹھا لیا ہے ہاتھ, تو مسلم لیگ نون کو انہوں نے بتا دیا کہ جی آپ کو پلیٹ میں رکھ کے وزارت عظمیٰ نہیں دی جائے گی, اور پلیٹ میں رکھے بغیر آپ کو پہلے تو تھوڑا سا عوام میں نکلنا ہوگا. مسلم لیگ نون نے اسی لیے 15 جنوری سے آن ورڈ یہ بیان کر دیا, اپنا سکیجول جاری کر دیا کہ وہ جلسے اور جلوس کریں گے, عوام کے درمیان آئیں گے. اور ان کو تلاش تھی ایک بیانیے کی, بیانیہ ان کے ہاتھ لگا دیا گیا, اور وہ بیانیہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے استعفے کا. اگر تو وہ استعفیٰ نہ دیتے تو شاید نون لیگ کے لیے باہر آنا مشکل ہوتا, مگر اب ان کے پاس ایک جواز ہے کہ انہیں سوچے سمجھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ دباؤ کے اندر رکھا گیا. یہاں تک تو مسلم لیگ نون کی بات ہوگی کہ وہ الیکشن کے پروسیس میں آ رہے ہیں. 15 جنوری سے ان کے جلسے شروع ہو جائیں گے. تقریباً 12 کے قریب ڈویژنز ہیں جہاں پر میاں نواز شریف صاحب از خود جائیں گے اور وہاں جا کر لوگوں سے بات چیت بھی کریں گے اور جلسے بھی کریں گے. جلسے کتنے کامیاب ہوتے ہیں, عوام کس طرح سے آتی ہے, یہ تو ہم نے دیکھ لینا ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو معروف سینئر صحافی غریدہ فاروقی جس طرح سے حلقوں کے اندر نکلی ہیں اور حلقوں میں جا کے خود لوگوں سے یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ مجھے ایسی جگہوں پر لے کے جائیں جہاں پہ مسلم لیگ نون کا ووٹر سپورٹر زیادہ ہو, تو یہ من پسند ہوتے ہیں سروے, یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. مگر کھلے عام ہی یہ ساری گفتگو کیمرے میں ریکارڈ ہو کے پبلک ہو جانا, یہ تھوڑی باعث شرمندگی ہوتی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نون لیگ کا کتنا سا ووٹر کس حلقے کے اندر موجود ہے. اینی ہو, اب آ جاتے ہیں اس چیز کے اوپر جو صبح سے تہلکہ خیز ہے اور جس نے تباہی مچائی ہوئی ہے پورے سوشل میڈیا کے اوپر, پورے الیکٹرانک میڈیا کے اوپر, ہر ٹی وی کے اوپر جو پھٹا چل رہا ہے وہ اس بات کا چل رہا ہے کہ پہلی دفعہ یہ ہماری احتساب کے اندر پہلی دفعہ ایسی صورتحال دیکھنے میں آئی ہے کہ کسی جج نے استعفیٰ دیا ہو. میرے پاس اس کی 2 مختلف ٹیکس ہیں جن کو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی, جو میرا اپنا ذاتی تجزیہ ہے. پہلی بات تو یہ کہ یاد رہے کہ جسٹس مظاہر نقوی صاحب نے آج صبح استعفیٰ دیا اور پریزیڈنٹ صاحب کو انہوں نے بھجوا دیا ہے. اور جو پریزیڈنٹ صاحب کو انہوں نے استعفیٰ بھجوایا ہے یا آج جو انہوں نے جواب اپنا جمع کرایا ہے, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی میں ان تمام الزامات کی تردید کرتا ہوں. ویسے بھی پاکستان بار کونسل کی طرف سے میرے خلاف شکایت درج تھی, اور جو شکایت کنندہ ہیں وہ اٹارنی جنرل ہے جن کا جھکاؤ مسلم لیگ نون کی طرف ہے. پھر انہوں نے الزامات کی تردید کرتے ہوئے نقوی صاحب نے یہ بھی کہا کہ 21 فروری کو 2023 کو ایک ملاقات شہباز شریف کی اٹارنی جنرل سے پاکستان بار کونسل سے ہوئی, اور اسی دن یہ قرارداد منظور کی گئی, فیصلہ کیا گیا کہ میرے خلاف ریفرنس لے کر آیا جائے گا تاکہ مجھے راستے سے ہٹایا جا سکے. تیسرا انہوں نے کہا کہ میرے پہ الزام ہے کہ میں نے اپنے جو اثاثے ہیں وہ جائیداد سے میری ذرائع آمدن سے زیادہ ہیں, تو جج بننے سے پہلے بھی ان کے پاس جو چیزیں موجود تھی وہ انہوں نے ظاہر کر دی, اور کسی زاہد رفیق صاحب کے پلاٹ کا حوالہ بار بار دیا جا رہا ہے کہ وہ انہوں نے لیا, تو اس میں انہوں نے کہا وہ میرے بیٹوں کا اس سے تعلق ہے. ویسے بھی جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا جو ریفرنس تھا, یاد رہے میں اس کا حوالہ آپ کو یہاں پہ دینا لازمی سمجھتی ہوں. اس کیس میں سپریم کورٹ اور کونسل نے یہ طے کر دیا تھا کہ بچوں کا جو معاملہ ہے اس پر کونسل کارروائی نہیں کر سکتی. ہاں, اگر کسی جج کے اوپر آپ کو کوئی شک ہے تو کونسل اپنے تئیں اس کے خلاف تحقیقات کر سکتی ہے, مگر کسی جج کے خلاف اگر کوئی شکایت لے کر آتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی. یہ درج تھا, مگر اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ مجھے انتقام کا نشانہ بنایا گیا. ان کے اوپر جو الزامات تھے, خیر انہوں نے اس کے اوپر ریزائن کر دیا. مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم جیسے عام لوگ انصاف کے لیے ججز کے پاس جاتے ہیں اور اپنے لیے ایک پوری لڑائی لڑتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ جسٹس نقوی صاحب کو بھی, جسٹس مظاہر نقوی صاحب کو بھی اپنے لیے انصاف کے اصول کے لیے جنگ لڑنی چاہیے تھی. استعفیٰ انہوں نے چاہے اخلاقی بنیادوں پر دے دیا, مگر استعفیٰ دینے کے بعد بھی جان کیا چھوٹ جائے گی, یہ اہم نقطہ ہے. جان نہیں چھوٹے گی, کیونکہ جسٹس مظاہر نقوی صاحب کے اگینسٹ جو وکیل گئے ہیں شکایات لے کے وہ ہیں داؤد صاحب,
اور جو داؤد صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ استعفیٰ دینے سے جان خلاصی نہیں ہوگی، ہم استعفیٰ چیلنج کریں گے سپریم کورٹ کے اندر اور انہیں عوام کے ٹیکس پیئر منی سے پینشن نہیں لینے دیں گے۔ لیکن یہاں پہ مظاہر نقوی صاحب کو ساری زندگی کے لیے داغ دھونے کے لیے لازمی ہے کہ وہ استعفیٰ دینے کے بعد اپنی جنگ کو جاری رکھے اور سرخرو ہوں۔ اگر تو وہ اس پورے معاملے میں سچے ہیں، رسیدوں سے لے کے اپنے ثبوتوں تک وہ سارے معاملات میں سچے ہیں، تو یقینی طور پہ وہ سرخرو ہوں گے۔ مگر اگر وہ استعفیٰ دے کے گھر بیٹھ جائیں گے تو لوگوں کے اندر یہ تاثر مضبوط ہوگا، آپ کے مخالفین اس معاملے کو اچھالیں گے اور اپنے بیانیے کے طور پہ استعمال کریں گے کہ کیسے ایک جج جو کرپٹ تھا، کیسے ایک جج جو جس کے پاس آمدن سے زائد اثاثے تھے، کیسے ایک جج تھا جو اپنا دفاع نہیں کر سکا اور استعفیٰ دے کے گھر چلا گیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا معاملہ ہمارے سامنے ہے، ان پہ لاکھ تنقید صحیح، مگر ہمیں پتہ ہے کہ جب ان کے اگینسٹ ریفرنس تھا تو وہ شامل تفتیش ہوتے رہے اور آخری دم تک وہ لڑے اور سرخرو ہو گئے۔ تو اگر تو اخلاقی بنیادوں پہ مظاہر نقوی صاحب نے اپنا استعفیٰ دے دیا ہے تو ایسی صورت میں استعفے کے بعد گھر بیٹھنے کی بجائے انہیں اپنی انصاف اور قانون کی جو جنگ ہے اس کو لڑنا ہوگا گھر سے بیٹھ کے اور سرخرو ہونا پڑے گا۔ اگر تو وہ ایماندار ہیں تو سرخرو ہوں گے، اگر تو ان کے خلاف ثبوت ہے تو یقینی طور پہ پھر جو یہ پاکستان بار کونسل ہے یا جو شکایت کنندہ ہے وہ پہلے اعلان کر چکے ہیں کہ وہ چیلنج کریں گے اور ان کو آرام سے چین سے مظاہر نقوی صاحب کو بیٹھنے نہیں دیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اگر میرا ولاگ پسند آیا تو اس کو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔